सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी टीम की तरफ से सबको ही रमज़ान मुबारक हो। हमारे नाजरीन को जो देख रहे हैं उन सबको नहीं, हाँ, रमज़ान मुबारक हो। अभी ईद भी आएगी और फिर ईद की मुबारकबाद हम पेशगी दे देते हैं, लेकिन ये कि रमज़ान मुबारक, रमज़ान का जो आप रोज़े रख रहे हैं वो मुबारक हो। लेकिन प्लीज़, गर्मी भी बहुत है, लेकिन प्लीज़ आप वो ज़रूर कीजिएगा, एहतियात ज़रूर कीजिएगा। और रमज़ान शरीफ में आप इबादत करेंगे, आप तरावी पढ़ना चाहेंगे, आप जाकर नमाज़ पढ़ना चाहेंगे, ये सारा अमल जो है अगर आप घर पर भी करेंगे तो हो सकता है। डॉक्टर्स यही एडवाइस कर रहे हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, हर जगह पर यही बात हो रही है। दीगर इस्लामी ममालिक में एहतियात हो रही है, वहाँ अमल हो रहा है। बराए मेहरबानी आप भी अमल कीजिएगा इस बात पर। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे, आपको अपने बच्चों के साथ खुश रखे, आप सारे के सारे अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन बहारें देखें। लेकिन इसके लिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, हम अपने पहले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे और हुकूमत कोरोना वायरस से होने वाले मौशी नुकसानात को कम करने के लिए आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना रिलीफ फ़ंड कायम कर रखा है और इसी के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जुमेरात को मुख्तलिफ TV चैनल्स के ज़रिए एक लाइव टेलीथॉन का इनेकाद किया गया था और उसमें अतियात जमा किए गए। इस मौके पर तमाम TV चैनल्स के एंकर हज़रात मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ सवालात भी किए। इसके अलावा पुराने क्रिकेटर और वज़ीर आज़म के बहुत पुराने साथी जावेद मियांदाद ने इस हवाले से उस टेलीथॉन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। वो क्या बात थी, क्लिप में आपको सुनवाते हैं। जावेद मियांदाद साहब के मुताबिक हमारी किस्मत में सिर्फ मांगना ही रह गया है। लगारी साहब, जावेद मियांदाद साहब बहुत पुराने साथी हैं खान साहब के, तो उन्होंने जिस तरह से लाइव टेलीथॉन में कहा, उनकी इस गुफ्तगू को आप किस नज़र से देखते हैं? ज़ाहिर है उन्होंने एक तारीख़ी बात की है और कहा है कि खान साहब ने अस्पताल बनाया तो उस अस्पताल के लिए भी उन्होंने लोगों से ही मदद ली है। अब जब मुल्क बहरान में है तो वो मुल्क के लिए ही मदद मांग रहे हैं और अपने लोगों से ही मदद मांग रहे हैं। तो उनको एक ये कि तरीक़ा ज़बरदस्त आता है। इस दफ़ा जो तमाम चैनल्स के बड़े एंकर्स को बिठाया गया और उनसे एक प्रोग्राम कराया गया है, ये एक बड़ा यूनिक आइडिया था। यानी उसके अंदर और तो और जावेद मियांदाद भी आ गए और बाकी लोग भी, और बहुत से लोगों ने आकर कमिटमेंट्स भी किए हैं और अपना हिस्सा भी डाला है। ये एक बड़ी बात थी। हमें इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए कि इमरान खान ने ये तरीक़ा ज़बरदस्त निकाला था कि किस तरह से लोगों को जमा किया जाए। जावेद मियांदाद साहब ने कहा कि खाने वाले तो निकल गए, उनका इशारा किस तरफ था? नहीं, जाहिर है वो जावेद मियांदाद सियासत नहीं करते हैं, लेकिन सियासी बात कह गए हैं। अगर कह गए हैं तो हम भी कह देते हैं कि जी जो साबिक हुक्मरान थे उनने खाया और निकल गए हैं, लेकिन जो मौजूदा दौर में खाने वाले हैं वो अब भी हुक्मरान के आसपास दाएं बाएं इधर उधर बैठे हुए हैं। शायद जावेद मियांदाद साहब को ये नज़र नहीं आया। हमारे दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं जावेद मियांदाद। ज़रा इधर उधर भी देख लेते हैं कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं और बहुत कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और जो उन्होंने उनके बारे में कहा है वही कुछ उनके बारे में भी कहा जा सकता है। अच्छा लगारी साहब, कोरोना रिलीफ फ़ंड तो कायम कर दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, मईशत बेहतर हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कब तक बेहतर होगी? देखें, सिर्फ ये हमारा मसला तो है नहीं, ये सारी दुनिया का मसला है और सारी दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है। जो बड़ी बड़ी इकनॉमीज़ हैं, इतनी बड़ी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी नंबर 1 जो है अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जो है वो जर्मनी या जापान, फिर उसके बाद फ्रांस या बरतानिया, या उसके बाद और ममालिक जो हैं जो बड़ी इकनॉमीज़ हैं, वो तो क्राइसिस का शिकार हैं। और ऐसा क्राइसिस जो है जिसके बारे में उन्होंने ख़ुद कभी नहीं सोचा था कि आ गया है। हम तो बहुत छोटी इकनॉमी के लोग हैं और कम वसाइल के लोग हैं, अगरचे हमारे कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक वर्ल्ड आर्डर भी इस तरह का है कि आप अपनी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं, और अगर हाथ लगाएंगे तो फिर साहब देखने वाले अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि हमारी इकनॉमी भी मुतासिर हो रही है, दुनिया की इकनॉमी भी मुतासिर हो रही है, लेकिन असल बात यह है कि इस बदतरीन मुश्किल तरीन दौर के अंदर
कौन इस्तकामत के साथ अपनी कौम को साथ लेकर बाहर जाता है। क्राइसिस में लोगों की मैनेजमेंट लोगों को लीडर बनाती है कि आप ऐसे वक्त में किस तरह से कौम को लेकर निकलते हैं और बहरान पर कैसे काबू पाते हैं। यही इम्तिहान है इमरान खान का, यही इम्तिहान है डोनाल्ड ट्रंप का, यही इम्तिहान है बोरिस जॉनसन का, यही इम्तिहान है शी जिनपिंग का, यही इम्तिहान है सारे प्यूटन का और दुनिया के दूसरे हुक्मरानों का। इम्तिहान ही यही है। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बात कर लेते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शिकवा है वज़ीर आज़म से कि जब भी वज़ीर आज़म मुश्किल में होते हैं तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मदद मांगते हैं, लेकिन अब जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म की मदद की ज़रूरत है तो कहाँ हैं वज़ीर आज़म। इस पर डॉक्टर मोइद यूसुफ साहब क्या कहते हैं, आपको क्लिप में दिखाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात का हल आखिर किस तरह से निकाला जाए। लगारी साहब, आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास मुकम्मल डेटा मौजूद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और गवर्नमेंट उनके साथ राब्ते में है, या फिर आपको लगता है ये ज़ुबानी बातें हैं सिर्फ? अच्छा, असल बात ये है कि डेटा होना भी एक ज़रूरी चीज़ है, डेटा होना चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि उन लोगों के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए कि कौन किस मुश्किल में है। लेकिन दूसरी तरफ आपका एक तर्ज़ अमल भी होता है, आपके हमदर्दी के दो बोल भी होते हैं। एक खातून अमेरिका से जो है जिसका वीडियो आम हुआ, सारी दुनिया ने देखा, भाई वो एक ताज़ियत के दो जुमले भी बहुत हैं। अगर आप कह दें कि जी हमें दुख हुआ है हमारे पाकिस्तानी न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, दुनिया के दीगर ममालिक में, दीगर शहरों में कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, हम उनके ख़ानदानों के सोग में दुख में बराबर के शरीक हैं, ये हुकूमत उनके साथ शरीक है, हुकूमत उनके दुख को अपना दुख समझती है, उनके दर्द को अपना दर्द समझती है। अगर ऐसी फीलिंग जाए मासेस में, लोगों के साथ जाए कि हुकूमत अगर कुछ नहीं कर पा रही है मगर हुकूमत साथ तो है, हुकूमत एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे अंदाज में, अच्छे लबो लहजे में बात तो कर रही है। लोग एक दूसरे को ऐसे कह सकते हैं कि बात तो हो रही है। आप हमदर्दी के दो बोल अगर बोल सकते हैं तो ये बड़ी बात है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको अब बोलना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, आपको लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि खुद इस वक्त मुश्किल में हैं, वज़ीर आज़म की अपील पर कोरोना रिलीफ फंड में वो कोई मदद कर सकते हैं कि वो तो खुद मुश्किल में? मतलब है कि एक तो ये कि वो खुद मुश्किल में हैं, लेकिन उनमें से एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों ऐसे भी हैं जो वहाँ के मिलीनियर्स और बिलीनियर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके पास हैं। ऐसे भी हैं कि जिनके नाम का सिक्का चलता है दुनिया में। वो अगर यूनिवर्सिटियों के प्रोग्राम में चले जाएं तो यूनिवर्सिटियों के लोग समझते हैं कि हमारे इस साल को आने वाले ज़मानों में याद रखा जाएगा कि फ़लाँ शख्स जो पाकिस्तानी था वो हमारे इस कन्वोकेशन में आया था। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत से नए आइडियाज़ दिए, बहुत सी नई चीज़ें दी हैं और वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो कर भी सकते हैं। सिर्फ यहाँ एक बात होती है, लोगों को ये पता हो, आप ही बता दें कि बहुत सा पैसा लिया गया लोगों से, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, कितना पैसा जमा हुआ और कितना पैसा डिस्पर्स हुआ उस कर्ज उतारो के मुहिम के अंदर। डैम आपने डैम बनाने के लिए पैसा जमा किया, भाई वो क्या डैम बन गया या उसका पैसा आप किसी इस्तेमाल में लाए है पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं। कोरोना फंड में यूज इस तरह से आपने 1970 से लेकर आज तक 50 साल तक एक मखसूस रकम हर पेट्रोल के एक लीटर के ऊपर वसूल की है, वो खरबों के हिसाब से जमा हो गई है। कम से कम लोगों को बता तो दिया जाए कि लोगों से ये पैसा लिया गया था, बंगाल का फंड था, बंगाल के सैलाब का फंड था और वो आप हमेशा लेते रहें। कोई हमें ये तो बता दे कि टीवी जो पीटीवी कोई नहीं देख रहा है या देख रहा है उसका आप लोगों के ऊपर फीस लगा देते हैं। हर घर वाला बंदा मस्जिद के बिल में भी शामिल होता है कि यार आप टीवी देखते हैं इसका भी आप 100 रुपये दें। वो 100 रुपये हर शख्स दे रहा है। पाकिस्तान की सारी आबादी जो बल्ब जलाती है, जो पंखा चलाती है, उसको एक टीवी का बिल भी देना पड़ता है। भाई वो टीवी वाले बिल वाले पैसे कहाँ चले गए? वो टीवी भी खसारे में है, आप सारे पैसे भी वसूल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो पैसे? जब लोगों को इस बात का पता हो ना कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो किसी काम में लग रहा है, तो फिर लोग तालियां बजाते हुए आते हैं और रक्स करते हुए आते हैं, आए जी और लें हमसे, हम और देने को तैयार हैं। और आपने जो कुछ वहाँ किया था, फिर किसे नहीं आते हैं आपके सामने, खुद ही लाए थे कि जनाब
وہ اتنے پیسے آئے تھے زلزلے کے دوران اور جناب ارتھ کے دوران ہم نے اتنے پیسے جمع کیے تھے، کہاں گئے لوگ؟ وہاں پر آپ نے کون سی جا کر تعمیرات کی ہیں؟ وہ ویسے کا ویسا ہے، اسی طرح کے آلات، کھنڈر ویسے کھنڈر ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھر بنائے، وہ کہاں ہیں بستیاں جو آپ نے وسانی تھی؟ لیکن ابھی تو احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو امداد تو ایسا مل رہی ہے، راشن بھی۔ ماشاءاللہ، مبارک مبارک، سلام۔ ناظرین، جب سے یہ سچویشن شروع ہوئی ہے اس وقت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، لیکن اس ساری سچویشن میں بھی حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے اور اپوزیشن کی جانب سے مسلسل حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کلپ دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن صرف ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہی ہیں۔ لغاری صاحب، کیا یہ صحیح وقت ہے ان باتوں کا؟ کوئی حکومت ماضی میں رہی ہے، پرویز مشرف کی حکومت تھی، اور جب زلزلہ آیا تھا پوری قوم ایک پیج پر چلی گئی، ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے جا کر لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوئے، اور وہ جو سال تھا اسی سال حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ آصف علی زرداری کو رہا کیا گیا تھا جس سال یہ زلزلہ آیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد بہت سی پیش رفت ہوئی، حکومت نے بہت بہتر آگے بڑھ کر اپوزیشن سے تعاون کیا، اپوزیشن نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ماضی میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے چیزیں۔ پاکستان کا آئین بنا تھا اور سارے کے سارے اجتماع و ضدین تھے، ایک دوسرے کے خلاف ایسے تھے جیسے بات دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بھٹو صاحب کو مولانا مودودی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بھٹو صاحب کو باقی اپوزیشن جو ہے خان عبدالولی خان نہیں دیکھنا چاہتے تھے، بھٹو صاحب کو مفتی محمود نے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہرایا تھا، وہ ان کو نہیں ملنا چاہتے تھے، اور میر غوث بدن جو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اسی طرح سے بھٹو صاحب بھی بہت سے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن سب کو بٹھایا ایک میز پر اور ایک آئین دیا، متفقہ آئین، پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا متفقہ آئین بنایا گیا۔ تو یہ اتفاق رائے حاصل کیا گیا۔ اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے آپ ایک آواز تو دیں نا۔ یہی اینکر تھے جنہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ جناب آپ اپوزیشن کو بات کریں، ان کے ساتھ بلائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ دے رہے ہیں اتنا بھی نہیں دیں گے، یہ جواب تھا ان کا۔ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، سب نے سنا۔ جب یہ رویہ ہوگا اور وہ بلانے کو تیار نہیں ہوں گے تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ ہاتھ باندھ کر پیچھے چل رہے، سر ہم بھی ہیں، سر ہماری طرف بھی دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں سر، کیا یہ کیا ہوتا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ ساتھ لے۔ آپ پہلے کہتے ہیں نا چور 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 چور، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ بھئی اب آپ کے دائیں بائیں سیدھے آگے پیچھے ادھر ادھر، جب سارے کے سارے کے اوپر آپ کی حکومت خود انکوائریاں کروایا کہ ان کے نام لکھ لیے چور 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 چور، تو پھر آپ کے ساتھ بھی تو اس طرح بات کر سکتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے ساتھ بھی تو لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن لغاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں آ کر سیاسی وائرس بن گیا ہے اور ایسی صورتحال صرف پاکستان میں ہی ہے یا پھر کسی اور ملک میں بھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے؟ ہوگا، دیگر ملکوں میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے۔ گورنرز کے اور امریکہ میں ڈونالڈ ٹرمپ کے بڑے تنازعات چل رہے ہیں، بڑے جھگڑے چل رہے ہیں، بڑی مشکلات ہیں وہاں پر بھی، اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ضرور رہے ہوں گے، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم خوش آئند نہیں کہہ سکتے۔ حکومت اور اپوزیشن کو کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ نمبر لے رہا ہے تو میں اپنا پیچھے کیوں رہ جاؤں، اور سارے کے سارے اس کو یاد دلاتے ہو بھائی اس نے یہ بات کہہ دیا، اب آپ اس کا توڑ بتاؤ، اس میں توڑ کیا ہونا چاہیے۔ سارے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ وہ بات جو فلاں نے کی ہے اس کا توڑ نکال رہے ہیں ہم نے۔ وہ نہیں کرنا ہے کہ وہ چیز اگر کی گئی ہے تو ٹھیک ہے تو اس پر عمل کیا جائے، نہیں، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، اس پر بیٹھ کر کاریگری ہوتی ہے، استادی ہوتی ہے، سارے مل کر استادی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب اپنے اگلے کلپ کی جانب بڑھیں گے، اور ناظرین ہمارے اگلے کلپ کے مطابق شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے اور دونوں کے درمیان مل کر حکومت بنانے کی بات ہوئی ہے۔ کلپ میں مزید کیا کہا گیا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی۔ لغاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حقیقت ہے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندرونی رابطوں کی؟ کیا واقعی دونوں مل کر کوئی حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دونوں کے تجربات مختلف ہیں، دونوں کے رابطے ہوئے ماضی میں۔ بلاول چل کر گئے، جیل گئے، جا کر انہوں نے ملاقات کی میاں نواز شریف کے ساتھ۔ بلاول خود چل کر گئے، جا کر مریم نواز سے ملاقات کی ہے، اور ماضی میں بھی یہ ہوا تھا کہ اعتزاز حسن کو انہوں نے وکیل بنایا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا کیس لڑیں اور جم کر لڑیں، ہم آپ کے ساتھ فیس طے کر رہے ہیں، یہ کریں، آپ بیٹھ کر جناب وہ کریں۔ بعد معلومات ڈیل ہو گئی اور چلے بھی گئے رات کو۔ وہ حیران ہو کر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ سنجیدہ مقدمہ ہے، ہم تو لڑیں گے اس کو۔ ان کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ چلے گئے تھے۔ ابھی بھی یہ ہوا کہ جناب یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ چلے گئے تھے۔ جو بھی ہوا،
ڈیل ہوئی نہیں ہوئی، معاملہ ہوا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف ملک کے اندر نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کو ڈٹ کر بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے۔ میاں نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، نہیں رہے۔ میاں نواز شریف پہلے بھی جیل سے چلے گئے تھے، اب کی بار بھی جیل سے چلے گئے، بلکہ بھائی کو بھی لے کر گئے، اب بھائی واپس آئیں کہ شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور اگر ہم مل ملا کر کچھ کر لیں۔ تو دیکھیں ہر بار یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہی کی طرف سے جو ہیں وہ لوگ آئیں اور آپ بلائیں اور لوگ چلیں آئیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے، کنسپٹ جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے کہ تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اگر کوئی کنسنسس کی حکومت بن سکتی ہے تو بنانی چاہیے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خدشات دور کر پائے گی نون لیگ اور یہ دونوں یکجاں ہو سکتے ہیں حکومت کے خلاف؟ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں، اس لیے نہیں بلکہ انہیں سب کو وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، انہیں سب کو تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یہ کرائسس ہے، اس سے نکلنا ہے آپ نے۔ لگائی صاحب، چین نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ چین پاکستان کا دوست ہے اور چین سے اب میڈیکل ایمرجنسی ریلیف کی دوسری کھیپ بھی پاکستان پہنچ گئی ہے۔ چینی ٹیم ابھی یہاں پر موجود ہے، 2 ماہ پاکستان میں قیام بھی کرے گی۔ تو یہ جو چین اور پاکستان کی دوستی ہے اس پر آپ کیا کہیں؟ پاک چین دوستی ہمیشہ ہی ایک مثال رہی ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہوئے تو چین مدد میں آیا، ہم بحران میں آئے چین مدد کو آیا، ہم سیلاب کا شکار ہوئے چین مدد کو آیا، ہم طوفان کا شکار ہوئے چین مدد کو آیا، ہم زلزلہ کا نشانہ بنے چین مدد کو آیا، ہمارے خلاف دشمن نے چڑھائی کی، ہم چین مدد کو آیا۔ جو بھی جس طرح کی اب یہ کرائسس ہے اس میں چین مدد کو آیا۔ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں حیران کن حد تک دنیا میں، اور بتائیں کہیں سے کسی ملک سے کسی دوسرے ملک کوئی امدادی ٹیم جا رہی ہو، کہیں بتایا گیا ہو کہ جناب اٹلی فلاں ملک کی ٹیم آج آ گئی ہے، کوئی ٹیم جا ہی نہیں پا رہی ہے، فلاں اسپین میں چلے گئے ہیں یا امریکہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ پاکستان ایک ایسا خوش نصیب ملک ہے کہ چین جو ہے، آپ کی کوئی حکومت ہو، آپ کے ملک میں جمہوریت ہو، اب ملک میں آمریت ہو، چین کے حکومت کا، چین کے عوام کا، چین کی کمیونسٹ پارٹی کا تعلق پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ عوام جب بھی مشکل میں ہوں گے چین آپ کے ساتھ ہوگا۔ بالکل ایسے۔ اچھا لگائی صاحب، ملک میں کورونا سے آج مزید 8 اموات ہو گئی ہیں جبکہ ہلاکتیں اب 256 ہو گئی ہیں۔ تو جس طرح سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے تو لاک ڈاؤن مزید سخت کر دینا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر تو لگ رہا ہے لاک ڈاؤن ہی نہیں۔ لاک ڈاؤن کا نام ہے اور لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ ایک تو دکانیں کاروبار جب بند بھی تھے تب بھی سڑکیں آباد تھیں۔ ہماری سڑکوں کے اوپر اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہے آدمی۔ یہ صورتحال تھی۔ جب وفاق اور صوبے ایک پیج پر نہ ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ شروع کے 2-3 ہفتے تو ایک ساتھ رہتے اور ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہوتا جس کے نتیجے میں اس کو پھیلاؤ کا موقع نہ ملتا، اور اس عرصے کے دوران وہ لوگ جو بیماری میں مبتلا ہوتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ کرتے آہستہ آہستہ آپ دوسرے شعبوں کی طرف جاتے، نہیں ہوا۔ اب ایک مجموعی صورتحال ملی جلی ہے۔ آپ کورونا کی طرف بڑھ رہے ہیں، کورونا آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مئی اپریل تو آخر اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ مئی اور جون جو ہیں وہ ایک خطرناک صورتحال میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر یہ شرح بڑھتی ہے، اگر شرح اموات بڑھتی ہے، آپ وہ نہیں ہیں کہ اپنے لوگوں کو سنبھال سکیں۔ آپ کے پاس اتنی تعداد میں ہسپتال نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈاکٹرز کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی آبادی کو نارمل حالات میں بھی آپ کے جائیں نا، او پی ڈیز میں کتنا رش ہوتا ہے، ایمرجنسیز میں کتنا رش ہوتا ہے نارمل حالات میں۔ اب نارمل حالات میں اب تو لوگوں کو دوسری بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ لوگ کس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب تو یہ خبریں بھی نہیں آتی ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی نہ ہو، کس کو کوئی دل کی بیماری ہوئی ہے یا کسی کو کوئی اور بیماری ہوئی ہے۔ اب اس طرح کی چیزیں، اب کرونا ہی ہے، اور کرونا کی بادشاہی ہے ساری دنیا کے اندر۔ کرونا نیچر کا ایک آپ کے ساتھ حساب کرنے کے لیے ایک آیا ہوا ہے۔ اب دنیا کے اندر وہ پھیلا ہے۔ اب سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک پہلا اس کا نشانہ بنے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہماری جو صورتحال ہے اس پر رحم کرے کہ ہمیں اگر ہماری طرف بڑھتا ہے اور یہاں پھیلتا ہے اور ہماری بد احتیاطی جو ہے اگر اس کو پھیلنے کا موقع دیتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جس کی ذمہ داری قبول کرے۔ سب یہی کہتے، میں تو کہتا تھا
میں تو کہتا تھا کہ یہ کر لو. کوئی بھی نہیں ذمہ داری لے گا. لگائی صاحب پشاور میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے پروفیسر کورونا سے انتقال کر گئے ہیں. لگائی صاحب ڈاکٹرز جو کہ فرنٹ لائن پر اس وقت ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, ڈاکٹرز کی خدمات پر آپ کیا؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہیں آپ کے فرنٹ لائن محافظ جو ہیں وہ ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, کمپاؤنڈر, میل نرس اور جو بھی عملہ میڈیکل سے متعلق ہے وہ ایک محاذ کے اوپر سب سے آگے ہے اور وہ ٹارگٹ بھی ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالغفار فوت ہوئے تھے, اب ڈاکٹر آپ نے بتایا ہے, اس سے پہلے کئی اور ڈاکٹر جو ہیں اپنے, اور وہاں سے اسکردو سے جو گلگت بلتستان سے آئی تھی ہمیں اطلاع کہ وہاں سے بھی ہوا تھا. تو اب ڈاکٹرز جو ہیں مجھے بہت تشویش ہوتی ہے اور میں دنیا بھر میں ڈاکٹرز کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ امان میں رہیں, اور چونکہ وہ مریض کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, ظاہر ہے مریض کسی بھی حالت میں ہوتا ہے, وہ مریض کا علاج کرنا ان کی فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے, وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. تو ڈاکٹرز کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں, اور جتنے میرے ذاتی دوست ڈاکٹر ہیں سب کو میں سلام کرتا ہوں, اور جو نہیں ہے میرے دوست ان سب کو بھی سلام کرتا ہوں. آپ ہمارے لیے, اور پولیس والے بھی ایک اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہم سب کو سلام کرتے ہیں. پولیس والے یہ بتا دیں کہ چھوٹا سا رستہ کر کے آپ بھیڑ لگا دیتے ہیں اور جانے بھی دیتے ہیں. یار مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. آئی جی صاحب, جناب ایڈیشنل آئی جی صاحب, یہ تو بتائیں کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, سوائے لوگ جو ہیں وہ خوار ہوں, اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو پولیس یہ کیوں کر دیتی ہے کہ جناب روڈ کو تنگ کر کے رکھ دو, ایک گاڑی گزر سکے, اور پیچھے جو ہے لائنیں لگی ہوں, لوگ پریشان کھڑے ہوں, لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار آگے کیا ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, آخر میں جاتے ہیں کہ جی ایک گاڑی گزر جائے. بھائی کیوں, اگر ہے کیا مسئلہ, کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور بریک سے جب ہم آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور ہمیشہ کی طرح, ہر سال کی طرح, یعنی کہ ہر رمضان کی طرح اس بار بھی پہلا روزہ ہے اور پھلوں کی قیمتیں بہت زیادہ کر دی گئی ہیں, ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. لگائی صاحب ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے. ہمارے ہاں جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے ہر چیز اتنی مہنگی کر دی جاتی ہے. اچھا کیا یہی دکانیں کھولنے کی جلدی تھی, اور اسی لیے چاہ رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے کاروبار کی اجازت دی جائے. جب غذائی چیزیں ایسی میں آج خود گیا ہوں بازار میں, اور میں تو حیران رہ گیا کہ جناب کیلا جو ہے وہ جو ہم 60 روپے کا 70 روپے کا لے رہے تھے وہ 130 روپے کا, اور جو 3 کلو ملتے تھے خربوزہ, وہ خربوزہ اب 100 روپے کلو کے حساب سے بک رہا ہے. اس طرح سے سیب جو ہیں کہ جناب 150, 200, 250, 300 تک کے مختلف قیمتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں, اگر آپ اس طرح سے منافع خوری کریں گے تو پھر آپ کے لیے تو رمضان صرف کمائی کے لیے آتا ہے. اس لیے آپ رمضان اس لیے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے, آپ اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے, آپ اپنے لیے کچھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. خوشنودی تو آپ نہیں حاصل کرتے ہیں, دھن دولت پیسہ حاصل کرتے ہیں اور چیزیں مہنگی کرتے ہیں. دنیا جہان میں جائیں, پتہ ہے آپ کو کرسمس سے پہلے یورپ میں باقاعدہ اس طرح کے بازار لگتے ہیں کہ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں کم کر کے رکھا جاتا ہے, اور ان بازاروں میں جا کر شاپنگ ہوتی ہے کہ کرسمس سے پہلے شاپنگ کا ایک پورا سیزن ہوتا ہے کہ جناب جائیں اور سستی چیزیں لیں, اور وہی چیزیں جو مہنگی تھیں پچھلے پورے سال کے دوران وہ چیزیں سستی بک رہی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہے جس چیز کی, ہمارے یہاں رمضان شریف آئے, ہمارے یہاں اور کوئی مذہبی وہ ہو, ہمارے یہاں عید الاضحیٰ آئے, ہمارے یہاں شبرات آئے, تو معلوم ہو گیا جی پٹاخوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. پٹاخے بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کی, یہ ساری چیزیں ہم مذہب کے حوالے سے جتنے بھی زیادہ جذباتی ہوئے ہیں, اس جذباتی پن میں ایک حوث شامل ہوتی ہے کہ وہ مذہب کو قبول کرنے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ دولت سمیٹنے کی ہے, چیزوں کو اس طرح سے اپنے پاس رکھنے کی ہے.
رمضان شریف افسوس کے ساتھ ہمارے لیے ایک بہت مہنگائی کا زمانے کے مہینے کے طور پر آتا ہے. بالکل. اور لگائی صاحب ایک ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے شہری رحمان صاحبہ جو کہ پیپلز پارٹی کی رمضان کے حوالے سے اور یہ جو کورونا کی ساری سچویشن ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے وہ ہم اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. لگائی صاحب کیا کہیں گے آپ شہری رحمان صاحبہ کے اس پیغام پر؟ جی ظاہر ہے انہوں نے ایک اچھا پیغام دیا ہے اور رمضان کی مبارکباد دی اور یہ بھی گھروں میں عبادات کریں اور یہی بالکل ٹھیک ہے. ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو ڈاکٹرز یعنی پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے ہیں اور اب آپ ڈاکٹرز کی باتوں کو بھی جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ اس کو بھی سیاست کہیں گے. اور جی ڈاکٹر اور کہا ہے ایک مشیر جو ہیں وہ ابھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر مرزا جو کہہ رہے تھے وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے ایک اور مشیر جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے جو ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں یعنی ان کو یہ سیاست لگتا ہے ڈاکٹروں کی اور ڈاکٹر سندھ حکومت کے کہنے پر سیاست کر رہے ہیں. گویا کہ اب اگر دوسرے صوبوں میں بھی ڈاکٹرز اگر اس پوزیشن پر آ گئے ہیں اس حالت میں کہ وہ پریس کانفرنس کریں تو ان کو بھی سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب جائیں اور پریس کانفرنس کریں. تو اس طرح تو صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. عبادت گھر پر کریں. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ نماز اگر یہ ہے کہ جناب مسجد میں ہی پڑھنی ہے تو پھر مسجد الحرام میں چلیں سارے کے سارے بیت اللہ میں چل کر نماز پڑھیں. یہ نہیں ہے. مسجد ہمارے لیے انتہائی مقدس ہے ہمارے دل کے قریب ہے اور تمام جو عبادت گاہیں ہیں ہم عیسائیوں کے بھی احترام کرتے ہیں. ہم کسی اور مذہب کے ان کا بھی احترام کرتے ہیں ان کے جذبات کا ان کے مذہب کا احترام کرتے ہیں. لیکن اب وقت یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہوں کی جگہ جانے کی بجائے اپنے گھروں میں عبادت کریں. اللہ تعالیٰ ایک دنیا میں کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہے جس کے حال سے وہ بے خبر ہو. اگر آپ گھر پر عبادت کر رہے ہوں گے تو وہ بھی اس کی پولیس اگر منع کرتی رہی ہے. لگائی صاحب ابھی جب ماضی میں حالات خراب تھے تو پولیس کو ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. غلط ہے کہ مسجد میں کیوں نہیں جانا. یہ غلط ہے. اس طرح سے ہم کرتے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر ہماری لاش پر روئیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی بات کو ٹال کر ہم جا کر چلے گئے تھے. اور یہ کہیں بھی طریقے سے لگ سکتا ہے. بھائی یہ ایک مردہ ایلیمنٹ ہے لیکن جب آپ منہ کے قریب ناک کے قریب آنکھ پر لے جاتے ہیں اور اندر جا کر یہ زندہ ہو جاتا ہے اور بہت سی فوج جمع کر لیتا ہے اور جا کر اٹیک کرتا ہے آپ کے سیدھے کا آپ کے لنگس پر آپ کے پھیپھڑوں پر جا کر اٹیک کرتا ہے ناکارہ بنا دیتا ہے. یہی ہوا ہمارے دوست مہدی شاہ کے ساتھ جو ہمارے سید مراد علی شاہ کے بہنوئی تھے ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. وہ کرونا ختم ہو گیا لیکن لنگس بیکار کر گیا تھا ان کے پھیپھڑے بیکار ہو گئے تھے. تو آپ کیا چاہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ کسی کی ایسی موت ہو. ہم تو چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے عبادات. میں نے اپنے بھائیوں کو میں نے فون کر کے کہا میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہا میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ گھر پر بھی آپ کی نماز قبول کرے گا آپ گھر پر ہی نماز ادا کریں. بالکل بہت شکریہ لگائی صاحب آپ کا. اور ناظرین وہی محدود ہے وہی محفوظ ہے. تو اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں اس بیماری سے اور اپنے پیاروں کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو پلیز خود کو لمیٹڈ کر لیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.